अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ कॉर्नर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कमल हनीफ। और मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। मुसर्रत एजाज़ ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। सबसे पहले उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें वक्त दे रहे हैं। आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने वक्त निकाला और आजकल के जो पाकिस्तान के हालात और वाक़यात चल रहे हैं वो उसके हवाले से हम बात करेंगे आपसे, ख़ास तौर पे रियल इस्टेट के हवाले से हम बात करेंगे। तो आप जैसे कि आप चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के, तो सबसे पहले मैं आपसे जो क्वेश्चन करना चाहूँगी वो ये है कि आप सर हमें बताएं कि रियल इस्टेट और बिल्डर्स जो हैं वो बहुत सारे लोग इस तरह से समझते हैं कि शायद वो एक ही शोबा है, एक ही काम है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या वो अलग अलग है या मोस्टली पढ़ा लिखा तबका और जिनका उस पर एक्सपीरियंस भी होता है वो भी यही कह रहे होते हैं कि वो एक ही काम है? तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमल, असल में दो नहीं बल्कि आम तौर पर लोगों का जहन यह है कि रियल एस्टेट एजेंट, बिल्डर, डेवलपर ये तीनों एक ही कारोबार है। ये तीनों कारोबार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप समझ लें कि बिल्डर चचा का बेटा है, डेवलपर मामू का बेटा है, एक नहीं है। कुंबा एक लेकिन काम एक नहीं है। एक बात जहन में रखें, बिल्डर का ताल्लुक या बिल्डर को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। रियल एस्टेट एजेंट एक सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर होना एक बिल्कुल अलग चीज़ है और बिल्डर एक अलग चीज़ है। सिल्वर आप समझें कि सर्विस प्रोवाइडर वकला हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं और इसी तरीके से वकला हैं, ये सर्विसेज के ज़ुमरे में आती। इसी तरीके से रियल एस्टेट एजेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं, जो अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें कोई जगह दरकार है या बनी हुई इंडस्ट्री दरकार है, या हुकूमत के या दूसरे इदारे अगर कोई अपने दफ्तर के लिए बिल्डिंग लेना चाहते हैं। गर्ज रियल एस्टेट एजेंट का स्कोप एक बहुत बड़ा स्कोप है। आप ये समझ सकती हैं, ये कह सकती हैं कि मुल्क में, दुनिया में किए हुए हर काम की बुनियाद रियल एस्टेट एजेंट है। क्योंकि ये जहन में रखिए, खेत काश्त होंगे ज़मीन के ऊपर जिसकी खरीदो फरोख्त रियल एस्टेट एजेंट से होगी। कमर्शियल तमाम प्रोजेक्ट बनेंगे ज़मीन के ऊपर जो रियल एस्टेट एजेंट खरीद के लेगा। आप जो घर बनाना चाहती हैं वो रियल एस्टेट एजेंट खरीद कर देगा। ठीक है। और वो उसका, आप एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाकर उसको किराए पे देना चाहती हैं कि ज़िंदगी सुकून में आए, उसकी ज़मीन आपको गर्ज इस पूरे जो दुनिया है इसके अंदर आप कोई भी चीज़ शुरू करना चाहेंगी तो उसकी बुनियादी इकाई रियल एस्टेट एजेंट होगा। क्योंकि दुनिया का कोई काम भी ज़मीन के अलावा किसी जगह नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर कारोबार की बुनियाद है रियल एस्टेट। ये एक रियल एस्टेट एजेंट अपनी खिदमात कंसल्टेंसी देकर आपकी ज़रूरत के मुताबिक, आपके तमाम जहन को पढ़ते हुए, आपकी ज़रूरियात को देखते हुए आपको जो ज़मीन का टुकड़ा लेकर देता है, उस खिदमात का मुआवजे में रियल एस्टेट एजेंट अपनी सर्विसेज चार्जेस लेता है। बिल्डर का फिर एक अलग काम है कि वो कंस्ट्रक्ट करके देता है और फिर उसके एक अलग मामलात और अलग मामलात और अलग मामलात चलते हैं। जस्ट उसका कंस्ट्रक्शन और जो मटेरियल होता है बस वो प्रोवाइड करता है, सिर्फ जमीन प्रोवाइड करता है रियल एस्टेट एजेंट जी। बिल्डर उस जमीन के ऊपर तामीर करता है। जी, बिल्डर की बात करें। जी, बिल्डर जो जमीन रियल एस्टेट एजेंट लेकर देता है उसके ऊपर तामीरात का जितना काम है वो बिल्डर करता है। सो बिल्डर एक अलग शोबा, रियल एस्टेट एजेंट एक अलग शोबा, कजन जरूर है, एक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। तो बहुत अच्छा आपने इसको डिफ़ाइन किया है कि लोगों को इस हवाले से पता चला होगा कि आज रियल एस्टेट और बिल्डर्स जो हैं वो एक ही समझ रहे होते हैं ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करूँगी, अब मुझे ये बताएं कि जैसे आजकल पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, ये पिछले दिनों जो बजट भी अनाउंस हुआ
اور اس کے بعد جو ہمارے ملک میں خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ طبقہ جو ہے وہ ٹیکسز کا آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے کتنی زیادہ ٹیکسز ہو جانے کے بعد کیا کیا ان کو چیزیں فیس کرنے کو مل رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اب وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ دوبارہ اسی طرح سے کھڑا ہو جائے, کیونکہ وہ ڈگمگا رہا ہے نا, ایک قسم کا وہ طبقہ پریشان ہے کہ اب وہ کس طرح سے اس کو لے کے چلے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انتہائی معذرت کے ساتھ میں اپنے بچپن سے سنتا چلا آیا ہوں کہ ہم ایک انتہائی غیرت مند قوم ہیں, اور غیرت کی بنیاد ہوتی ہے عزت نفس. جی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ یا ہمارے نااہل حکمران سود پر قرض لیتے ہیں اور پھر جشن مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, مبارکیں دیتے ہیں, اور اس پہ ایڈیٹوریل لکھے جاتے ہیں کہ جی 7 ارب روپے ہمیں IMF نے دے دیا, 7 ارب ڈالر ہمیں ورلڈ بینک نے دے دیے, سعودیہ نے ہمیں اتنے ارب ڈالر دے دیے. ٹھیک ہے. یہ خیرات, یہ قرض, یہ سود پہ لینا اور پھر جشن منانا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس قوموں کے حکمران اس طرف کو چلے جائیں گے پھر وہ معذرت کے ساتھ غلامی کی پالیسیز بنائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج اس ملک میں جب ہم قرض لیتے ہیں IMF سے, ورلڈ بینک سے, کسی بھی بڑے ملک سے, جی, تو ان کی سب سے پہلے شرائط یہ ہوتی ہیں کہ آپ ہمارے کو یہ گارنٹی کریں کہ اتنا آپ اپنے ملک کی عوام سے حاصل کریں گے ٹیکس, جی, اتنا پیسہ ان کی جگہوں سے نچوڑیں گے, خون نچوڑیں گے, اور پھر اس سے آپ ہمارے قرضے اور سود ادا کریں گے. جی. تو ہمارے حکمران قرض لینے میں اتنے اندھے ہوتے ہیں کہ اندھا دھند پیپر سائن کرتے ہیں کہ ہم اتنے کھرب روپیہ اپنے ملک کی عوام سے لیں گے. اور دنیا بھر میں ایک طریقہ کار یہ ہے, اور یہ حقیقت بھی یہ ہے, کہ ٹیکس کسی بھی ملک کے لوگوں پہ اس وقت بڑھایا جاتا ہے جب اس ملک کے لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہوتا ہے, ان کی انکم ہائی ہوتی ہے, ان کی زندگی کمفرٹ میں آتی ہے, ان کے پاس بچت زیادہ ہوتی ہے, ان کے کاروبار فلرش کرتے ہیں, تو زیادہ آمدنی کی وجہ سے ان سے زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے. بالکل. آج اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں, کاروبار تباہ ہو چکے ہیں, بزنس مین کمیونٹی بالکل بدحالی کا شکار ہے, جو تنخواہ دار لوگ ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. جی, جی. لوگوں کے پاس رزق روزگار نہیں, ملک کے نوجوان ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, یعنی ایک عام گھرانے کی زندگی بربادی کا شکار ہے. اور یہ ہر شعبہ ہائے زندگی پر کسی پہ 5%, کسی پہ 7%, کسی پہ 10% اضافی ٹیکس ڈال رہے ہیں. جی. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو کہ معیشت کی بنیاد ہے, پچھلے 2 سال میں جتنے ٹیکسز ریئل اسٹیٹ پہ ڈالے گئے ہیں, ریئل اسٹیٹ کا شعبہ, جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اس ملک کی معیشت کی بنیاد ہے, اس کو انہوں نے برباد کر دیا. جی. یاد رکھیے, دنیا میں کسی درخت کی جڑوں میں تیزاب دے کر آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ اس درخت پہ بہت بہترین پھل لگے گا, تو یہ دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے. جو شخص بھی ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو تباہ کرنے کی سوچے گا اور یہ سوچے گا کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی یا ملک کے اندر خوشحالی آئے گی, اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے. ہر وہ پالیسی جو یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں IMF کی گردن دبانے کی وجہ سے, بالکل, ورلڈ بینک کی وجہ سے یا دوسرے ملکوں کی وجہ سے, وہ ہر آنے والے دن میں ملک کے ایک عام آدمی کو بدحال کر رہی ہے. اور جو یہ قرض لے رہے ہیں وہ صرف اور صرف دونوں ہاتھوں سے اپنی عیاشیوں پہ لگا رہے ہیں, ملک کے عام طبقے کو کچھ نہیں مل رہا. سو نتیجے کے طور پر اگر ہم ڈکٹیشن پہ چلیں گے تو یہی حالات ہوں گے جو اس ملک کی معیشت کے اور ایک عام آدمی کے ہو رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. جس طرح سے جو اکانومی کی سچویشن ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ نوکریاں بھی نہیں مل رہی. پڑھا لکھا طبقہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس اگر ڈگری ہے, نوکری نہیں ہے. پھر بات کی جائے بزنس مین کے حوالے سے, تو وہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ پریشانی ہے کہ اگر وہ اس ملک کو چلانے کے لیے کام کر رہے ہیں بھائی,
تو وہ حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور آسانی پیدا کرنی چاہیے اپنے ملک کے لیے, ملک کے عوام کے لیے بہت آسانی پیدا کرنی چاہیے. تو چلیں اس بات کو آگے بڑھاتی ہوں میں اور آپ سے اگلا سوال کرتی ہوں. میں سب سے پہلے یہ بھی بات ہے نا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہمارے اوورسیز ہیں, جو کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا سرمایہ بھی ہیں, اور وہ باہر سے ان کی وجہ سے وہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں, ڈالرز آتے ہیں, پاؤنڈس آتے ہیں, تو وہ کس کو فائدہ ہے؟ ہمارے ملک کو فائدہ ہے. تو وہ ان کے لیے کیا ہے اب, ان کو کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں کہ مزید, کیونکہ ان کا ٹرسٹ ٹوٹ چکا ہے, وہ مزید یہاں پہ انویسٹمنٹس نہیں کرنا چاہ رہے, تو ان کو آپ کیا میسج دیں گے یا ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دو باتیں جی. اوورسیز پاکستانیز پہلے اپنی تمام بچت ملک میں بھیجتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ ریئل اسٹیٹ میں جو پیسہ انویسٹ کیا جائے گا وہ پیسہ محفوظ ہوگا اور انہیں کسی کی محتاجی نہیں ہے, اور جب کبھی بھی وہ ملک میں واپس آئیں گے تو ان کے پاس اپنی پراپرٹی ہوگی, انہیں سیٹلڈ ہونے میں آسانی رہے گی. ٹھیک ہے. لیکن پچھلے 2-2.5 سال میں اگر ایک پراپرٹی کی ٹرانسفر کی مد میں 10 لاکھ روپیہ لگتا تھا تو اب اس کی ٹرانسفر کی مد میں 60 لاکھ روپیہ لگتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص صرف یہ جو پیپر آپ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نا, اس پیپر کے اوپر ملکیت ہوگی کہ جی اعجاز خان نے اپنی پراپرٹی کنول کو دے دی جی, اور کنول نے لے لی, آج کے بعد اس کی حقوق ہیں, اس کے اوپر تحصیلدار ایک ٹھپا یا ادارہ ایک ٹرانسفر لیٹر ایشو کرے گا. سمپل آپ اس کام کے اگر لوگوں سے 60 لاکھ روپیہ لیں گے, آپ کیسے سوچیں گے لوگ کمفرٹیبل ہیں؟ پھر جب ان کی مرضی ہوتی ہے ڈالر کو بے قابو کر دیتے ہیں, بالکل, جب ان کی مرضی ہوتی ہے ڈالر کو گردن سے پکڑ لیتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کا بے اعتماد ہی نہیں ہے. آج سے 4 سال پہلے جس شخص نے اس ملک میں پراپرٹی لی اس وقت ڈالر 150 روپے کا تھا, آج ڈالر کوئی 280 روپے کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت کسی نے 10 کروڑ روپے اس وقت اس ملک میں انویسٹ کیا تو آج کے دن میں اس کا 10 کروڑ روپیہ 6 کروڑ روپیہ رہ گئے اگر پراپرٹی کی وہی قیمت ہے. تو ان تمام وجوہات کو دیکھتے ہوئے, اور پھر دنیا میں لوگ یہ کہتے تھے جی کہ جو شیخ ہیں ان کے پاس اتنی عقل دانش نہیں ہے جتنی ہمارے پاس ہے. مجھے نہیں پتا عقل دانش کا, لیکن وہ انہیں اپنی زمین سے اپنے ملک سے پیار ہے. انہوں نے جس وقت یہ محسوس کیا کہ ریئل اسٹیٹ کا پیسہ پاکستان میں یہ حالات حکومت نے کر دی ہیں, انہوں نے اتنی زبردست اٹریکشن دی ہیں کہ اوورسیز کو تو چھوڑیں, پاکستان میں سے جو ہمارا انویسٹر ہے اس نے اپنا پیسہ ترکی میں, ملیشیا میں, دبئی میں, ساؤتھ افریقہ میں اور جو رشین اسٹیٹس ہیں دونوں ہاتھوں سے ہمارے پیسے کو وہاں انویسٹ کیا. اب آپ خود اندازہ لگا لیں, دبئی میں جو پچھلے کوئی 1 سال کی 1.5 سال کی اسٹیٹکس ہے, 92 ارب روپیز پر منتھ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, 92 ارب روپیہ. 4.5% وہ صرف ٹیکس لیتے ہیں, صرف 4.5% ٹیکس لیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ان کو ریئل اسٹیٹ سے 4 ارب روپیہ پر منتھ مل رہا ہے. جی, یہ انویسٹر کہاں سے گیا؟ ملک سے گیا. اس ملک سے کیوں گیا؟ ان کی پالیسیز, ان کے قوانین, ان کے ٹیکس. اور وہاں کیوں گیا؟ ہر طرح کا تحفظ. جب آپ اپنے ملک کے انویسٹر کو تحفظ نہیں دے سکتے, باہر کا لوگ, باہر کا پاکستانی یہاں کیوں انویسٹ کرے گا, یا باہر کا انویسٹر یہاں کیوں انویسٹمنٹ کے لیے آئے گا؟ بلکہ معذرت کے ساتھ ملک کے حکمرانوں کے پاس جتنا پیسہ ہے, پالیسی ساز ہے اس کے بعد, وہ انہوں نے ملک سے باہر انویسٹ کیا ہے, ملک سے باہر بزنس کر رہے ہیں, اور پھر ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں آئیں جی پاکستان میں بزنس کریں. کیا دنیا کے لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ آپ نے تو اپنے کاروبار, اپنے بچے, اپنے گھر بار, اپنے محلات اس ملک سے باہر رکھے ہوئے, اور وہ اس ملک سے اپنا پیسہ اٹھا کر آپ کے ملک میں لائیں گے کہ جی ہم آپ کے ملک میں تجارت, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ چاہتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب بیوقوفانہ قسم کی چیزیں, کھوکھلے نعرے لوگوں کو, جس کو معذرت کے ساتھ کہتے ہیں ٹرک کی بدی کی. حقیقت یہی ہے, جب تک اس ملک کے اندر انویسٹر کو تحفظ نہیں دیں گے, جب تک یہ اپنا پیسہ اس ملک میں انویسٹ نہیں کریں گے,
بالکل اس ملک کی معیشت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور نہ کسی جگہ کوئی انویسٹمنٹ کرے گا. وہی بات ہے سر. دیکھیں اب کہنے کی بات تو نہیں ہوتی نا, ہم صرف زبان سے نعرے لگاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی نہیں کرتے. تو پریکٹیکلی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جس طرح سے میں بتاؤں, آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے اپنے ہی سرکل میں کسی نے بات کی کہ وہ انویسٹمنٹ کرنے ہی والے تھے پاکستان میں, لیکن جو بجٹ کے بعد اور اکانومی خراب ہو گئی, بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہوئیں, تو انہوں نے کہا نہیں اب تو میں یہاں پہ بالکل بھی نہیں انویسٹمنٹ, اب تو یہاں پہ نہیں کرنی, اب تو میں نے باہر کرنی ہے اور دبئی میں کرنی ہے, جس سے مجھے بہت پروفٹ ہے, جس سے مجھے بہت فائدہ ہوگا, مجھے میری نسلوں کو بہت فائدہ ہوگا. تو یہ بہت بہت افسوس کی ایک بات ہے کہ ہمارا پاکستان کس طرف جا رہا ہے. تو یہ اس حوالے سے سوچنا چاہیے. چلیں سر, آپ تو آپ کے ساتھ تو جو بات چیت ہو رہی ہے وہ میرے نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, سننے والوں کی نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بہت ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پریشانی تو وہ اسی کو ہوتی ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانی فرمائے ہمارے لیے, سب کے لیے آسانی فرمائے. تو چلیں آپ مجھے یہ بتائیں, پاکستان کا سب سے وہی بات آتی ہے کہ پوٹینشیل جو سیکٹر ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ ہی ہے, اور ریئل اسٹیٹ کا سب سے جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بھی ریئل اسٹیٹ ہے. واٹس یور اوپینین اباؤٹ دیٹ؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ریئل اسٹیٹ کسی ملک کی معیشت کی بنیاد ہے. دنیا بھر میں حکمران مہینے میں ایک مرتبہ جو اپنی سب سے اہم میٹنگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں ریئل اسٹیٹ کے معاملات کدھر کو چل رہے ہیں. جی. اگر ریئل اسٹیٹ کی ویلیو گر رہی ہے تو بینکوں کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں بینکوں کے ذریعے بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہوتا ہے. اور اگر بے تحاشا بڑھ رہی ہے تو بینکوں کی پھر ایڈجسٹمنٹ شرح سود کی زیادہ کرتے ہیں تاکہ پرائسز کنٹرول میں رہیں. اچھا, بنیاد کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ معیشت کی تو بنیاد ہے, لیکن ریئل اسٹیٹ کو چلانے والا کون ہے؟ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ. جی. بدقسمتی دیکھیں, اس ملک کے اندر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے نہ کوئی حقوق ہیں, نہ فرائض ہیں, نہ قانونی تحفظ ہے. حتیٰ کہ ایک عام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو اتنی محنت کر کے اپنے کسی انویسٹر کو پراپرٹی میں محنت کر کے اپنی خدمات دینے کے بعد اس شخص کو, ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو 2% جو ان کا حقیقت کنسلٹنسی ہوتی ہے وہ لینا بھی عذاب ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرے تو قانون ہمیں کسی جگہ تحفظ نہیں دیتا کہ نہیں جناب آپ نے ان سے ڈیل کی ہے, آپ انہیں 2% کنسلٹنسی دینے کے پابند ہیں. ہماری ریکوائرمنٹ بنیادی کیا ہے کہ ہمیں خرید و فروخت پہ پرچیزر سیلر 2% دے گا, کرائے پہ ہم کوئی گھر لگائیں گے تو ہمیں 1 مہینے کا کرایہ ملنا چاہیے. اور اس ساری ذمہ داری کنسلٹنسی کو دیتے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور حکومت کی طرف سے تحفظ نہیں. اور پھر جتنی باتیں کی جاتی ہیں وہ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ پہ کی جاتی ہے, جی وہ ایسا کر گئے ایسا. وہ خدا کے بندو, اگر ایک کاروبار کو آپ تحفظ ہی نہیں دو گے, ایک کاروبار کرنے والے کو تحفظ نہیں دو گے, اور پھر یہ بھی سوچو گے کہ ہم دنیا بھر کے ٹیکسز ان پہ ڈالیں, دنیا بھر کے قوانین ان پہ ڈالیں اور پھر بھی ملک کی معیشت چلے, اس صورتحال میں معیشت نہیں چلتی. صحیح بات ہے, بالکل آپ نے سر ٹھیک کہا ہے. اور یہ بھی سنا ہے نا سر کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگلے سال جو ہے وہ مزید ٹیکسز بڑھا دیے جائیں گے. تو یہ تو اور زیادہ پریشانی والی بات ہے, خاص طور پہ یہ ریئل اسٹیٹ کے طبقے کے لیے بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے. ظلم آپ یہ دیکھیے, کسی ملک کا وزیر اعظم ملک کے باپ کی حیثیت ہوتی ہے اس کی, بالکل, اور اس ملک میں رہنے والا ہر شخص اس کا بیٹا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. کاش ہمارے وزیر اعظم نے یہ بات کہنے کی جگہ کہ اگلے سال ہم نے ٹھیک ٹھاک ٹیکسز اور یہ کرنا ہے, پرائم منسٹر ہمیں ہماری کمیونٹی کو پیغام دیتے کہ ملک کی معیشت بہت پرابلم میں تھی, ہم نے ملک کی معیشت کو سنبھالنا تھا, ہم نے ریئل اسٹیٹ کے طبقے سے قربانی مانگی ہے اور ہم نے ٹیکسز کو بڑھا دیا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ اگلے سال کے بجٹ سے پہلے ہم ملک کی معیشت کو کنٹرول کریں گے, اور پھر اگلا سال ہم آپ کو ریلیف دیں گے
ایسا ریلیف کہ آپ کی قربانیوں کو ہم ایڈمائر کریں گے. آپ ایک پیشے پر اندھا دھند ٹیکس ڈال دیتے ہیں, اندھا دھند قوانین ڈال دیتے ہیں, ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں. بالکل سر. اور وہ ابھی اسی اذیت میں ہوتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اگلی سال میں تمہارے ساتھ اس سے زیادہ برا سلوک کروں گا. کاش حکمرانوں کو صرف یہ احساس ہو جائے آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ نہیں ہیں, اسی ملک کے ہیں, ہم آپ کی رعایا ہیں, آپ حکمران ہیں, آپ ہمارے ساتھ باپ بیٹے والا سلسلہ رکھیں. یہ جو رویہ ہے نا کہ اگلے سال دیکھو, اس نے نہ صرف ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بلکہ پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو اتنی اذیت دی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. اللہ انہیں ہدایت دے کہ یہ ہمیں انسان سمجھیں. صحیح بات ہے. اب جس طرح سے یہاں کے جو بھی بزنس مین ہیں, اچھے بزنس مین ہیں, وہ جہاں پہ انہوں نے کچھ انویسٹرز بھی ہیں, انہوں نے انویسٹمنٹس بھی کی ہیں, لیکن وہ اتنے ہرٹ ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی جو بچی کچی ان کی انویسٹمنٹس ہیں وہ باہر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہی حکومت کو چاہیے کہ یہاں سے ہی وہ سبق سیکھے اور مزید پیسہ باہر جانے کے بجائے باہر سے آئے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہم پاکستانی ہیں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کے لیے اولاد کی طرح ہوتی ہے, عوام بچوں کی طرح ہوتی ہے, تو اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو احساس کرنا چاہیے. تو کاش یہ لوگوں کو یہ عقل آئے کہ آپ کنسلٹنسی کے مد میں اگر آپ ملک کے بجٹ کا حصہ دیکھیں نا, جی اربوں روپیہ یہ کنسلٹنسی کے نام پر لوگوں کو دیتے ہیں, کنسلٹنسی کے نام پر. جی یہی کنسلٹنسی کاروباری طبقے کے لوگوں سے کرے. ریئل اسٹیٹ کے بارے میں فیڈریشن آف ریلٹر پاکستان کے ساتھ بیٹھے, ہماری ایسوسیشنز کے ساتھ بیٹھے, ہم فری کنسلٹنسی دے کر ان کے بجٹ کو کہیں زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. جی جی ان کا مسئلہ اور ہے, ہر وہ بدیانتی کا کھاتا اس میں انہوں نے داخل ہونا ہی ہونا ہے کہ جس میں یہ کنسلٹنسی کاغذوں میں کسی کو 10 کروڑ کی دیں اور اس میں سے 5 کروڑ روپیہ ان کی کھاتوں میں جائے. یہ 10 کروڑ روپیہ دے کر غلط ایڈوائس لیں گے, لیکن جو ملک کے محب وطن کاروباری کمیونٹی ہے اس سے فری میں کسی قسم کی کنسلٹنسی لینا پسند نہیں کریں. جی 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 بالکل سر, آپ نے صحیح کہا ہے. چلیں اب تھوڑا سا ایک کوشچن آپ کی پرسنلی بھی ہو جائے اور اچھا اور خوشی والا اور پازیٹیو کوشچن کی طرف میں بڑھتی ہوں. بحیثیت چیئرمین آپ نے ریئل اسٹیٹ کی قیادت آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس دوران آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ کون سا تھا؟ کمل, اللہ پاک کا بڑا احسان ہے, میری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی مجھے ایک باپ کی طرح, بڑے بھائی کی طرح عزت دیتی ہے بے تحاشا. جی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میرے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور میں مزید اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہوں. لیکن ایک بڑی زندگی کا خوشی والا لمحہ آپ سے شیئر کروں. رحیم یار خان یہاں سے بہت دور جگہ ہے. رحیم یار خان کی ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن جب بھی ان کے الیکشن ہوتے ہیں جی تو وہ ہمیشہ چیف گیسٹ کے طور پر مجھے بلاتے ہیں. اچھا, سفر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور اسپیشلی رحیم یار خان کا سفر. اور رحیم یار خان بڑی زرخیز جگہ ہے, بڑے بہترین MNA منسٹر, جنوبی پنجاب کے تمام بڑے لوگ, بڑے سیاستدان, وہ رحیم یار خان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کے ساتھ بے پناہ قریب ہے. بالکل سر. جب دوسری یا شاید تیسری مرتبہ انہوں نے مجھے ایز اے چیف گیسٹ بلایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ خدا کے بندو, یہ جس محفل میں مجھے بلاتے ہو یہاں MNA بھی ہوتے ہیں, MPA بھی ہوتے ہیں, چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, مجھے کیوں بلاتے ہو؟ تو ایک بڑا خوبصورت جواب رحیم یار خان کی ایسوسیشن کے دوست نے دیا. اس نے کہا اعجاز صاحب ہمارا ریئل اسٹیٹ کا کام ہے, اگر ہم کسی فیڈرل منسٹر کو بلائیں, کسی اور کو بلائیں تو شاید میڈیا میں ہم بہت کچھ ہو, لیکن ہم یہ کسی ایسے بندے کو بلا کر یہ پیغام نہیں دینا چاہتے کہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ایک بھانج کاروبار ہے. ہمارے پاس کوئی لیڈر ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اتنا قابل احترام شخص ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو عزت دے کر اس سے حلف لیں, اس کو چیف گیسٹ بنائیں اور وہ ہم سے حلف لے. ہم آپ کو اس لیے بلاتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں
جن سے ہم فخریہ حلف بھی لیتے ہیں اور ان کو اپنی تقریب کا مہمان خصوصی بناتے ہیں. پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اتنی خوبصورت سوچ میری کمیونٹی میں کہ اگر عزت ہم نے لینی ہے تو ہم نے عزت اپنے بڑوں کو دینی ہے. اور آپ یقین کریں اللہ نے رحیم یار خان کی ایسوسیشن کو بہت عزت دی ہے. یہ بڑا خوبصورت لمحہ تھا جب انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا. الحمدللہ الحمدللہ. جی سر بہت اچھا لگا, یہ بہت پازیٹیو کنورسیشن رہی. آخر میں ایک آپ سے گزارش کروں, میری کمیونٹی پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کو میرا ایک پیغام ہے. جی میرے انتہائی محترم ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے دوستوں, ہم بہت محب وطن پاکستانی ہیں اور ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ یہ ملک ترقی کرے, پھلے پھولے, ہم قرض کی لعنت سے نکلیں, عزت اور خودداری سے زندگی گزاریں اور اسی ملک کی محبت میں ہم ہر ظلم برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹیکسز کی بھرمار, عجیب و غریب قوانین, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی کسی قسم کا تحفظ نہ ہونا, اس کے معاوضے کا تحفظ نہ ہونا, اس کی کسی قسم کا لیگل ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو کور نہ ہونا, یہ ساری چیزیں ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں. اس مرتبہ بھی بجٹ میں جو کچھ آپ نے کیا, اس نے حکومت نے جو کیا, ایف بی آر نے جو کیا, اس نے ملک کا کاروبار تباہ کر دیا اور دفاتر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے دھڑا دھڑ بند ہو رہے ہیں. ہم سے وعدہ کیا گیا تھا حکومت نے, اور پچھلی مرتبہ پچھلے سال اسحاق ڈار صاحب نے, ہماری جو قائمہ کمیٹی تھی اس میں اور چیئرمین ایف بی آر ٹوانا صاحب تھے, ان سب نے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ ایک ریزولوشن بھی پاس ہے, بورڈ کی میٹنگ میں بھی پاس ہے کہ پاکستان کے کسی بھی شہر کی ویلیویشن فیڈریشن آف ریلٹر اور وہاں کی ایسوسیشن کی مشاورت سے ہوگی. لیکن ابھی ہم نے جو مشاورت دی, آج سے 3 دن پہلے ایف بی آر نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں. میری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے دوستوں, اگر ایف بی آر نے ویلیویشن وہ کی جو وہ کرنا چاہتی ہے, جو تباہی ہے ہمارے کاروبار کی, تو ایک بات کا خیال کر لو, دفاتر تو فاقوں سے بند ہو رہے ہیں, ہر شخص کو پھر اپنے دفتر سے نکلنا ہوگا, اسلام آباد پہنچنا ہوگا, کیونکہ پھر ہم اپنے بچوں کو سسکتے بلکتے نہیں دیکھ سکتے. اگر ویلیویشن پہ حکومت نے اور ایف بی آر نے من مانی کی تو اسلام آباد ہوگا اور پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی اس کے لیے تیار ہو جاؤ. میرا یہ ہر پاکستانی کو, ہر دوست کو پیغام ہے. جی بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے, اور بہت کچھ مجھے بھی سیکھنے کو ملا اور ناظرین کو بھی سیکھنے کو ملا ہوگا. مسرت اعجاز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اچھی ان سے گفتگو رہی. آخر میں انہوں نے ریئل اسٹیٹ طبقے کو میسج بھی بہت خوبصورت دیا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے. ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ یہیں تک کے لیے تھا. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام کے لیے, ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.